अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट कुरतलैंड मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, काफ़ी गहमा गहमी, और मेरे साथ बहुत प्यारी सी हमारी मेमन एक खातून जो इस बार इलेक्शन में जा रही हैं वो मौजूद हैं, तबस्सुम अब्दुल कादिर साहिबा। और आपके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप NA 238 से इलेक्शन में आ रही हैं, और आपके हलके कौन कौन से हैं, क्या क्या आप करने वाली हैं, किस तरह से आप पॉलिटिक्स में आई, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और कौन सी चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया इलेक्शंस में आने के लिए, जब इतना गहमा गहमी का माहौल है, इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं और बहुत इस बार इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस हो रहे हैं। आवाम में थोड़ी सी एक है कि पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो जो इलेक्शन में आ रहे हैं उनकी क्या सोच है उसको हम आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मैडम? ठीक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, एक मेमन लड़की कैसे घर पे से निकली है और इलेक्शन में पहुंची है? मेमन लड़की घर पे बैठी हुई नहीं थी। तो मैडम ये बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि पढ़ी लिखी आवाम आ रही है नहीं आ रही है, क्या आपकी डिग्रीज हैं, क्या आपका ये एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है? एकेडमिक से ज़्यादा मेरे पास बिज़नेस का एक्सपीरियंस है। मैं 19 इयर्स की थी तब से मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया हुआ। फिर मैंने टेक्सटाइल बिज़नेस किया बहुत 10 सालों तक, और उसके बाद में एविएशन बिज़नेस से ताल्लुक़ रखा। मैं बाहर भी रही हूँ 8-10 साल, वहाँ मैंने अपनी एयरलाइन भी खोली थी। और रिसेंटली मुझे हमेशा से ये था कि जब मैं एक एज क्रॉस करूँगी जहाँ इंसान रिटायरमेंट ले लेता है, तो फिर मैं ज़रूर मुल्क के लिए या कुछ करूँगी। तो मैं ज़ाहिर है कि एक पैशन जब होता है आपके पास तो फिर आपको डायरेक्शन खुद ही अल्लाह दिखा देता है। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, मेरा पॉलिटिक्स से कुछ ताल्लुक़ नहीं है, एक बिज़नेस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। और बल्कि मैं आपको ये भी कहूँगी कि हमारे यहाँ तो सियासत को बहुत ही गंदा समझा जाता है। तो बस फिर जब गंदगी कुछ ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर इंसान को खुद ही जाके साफ़ करनी पड़ती है। अच्छा, रिटायरमेंट की आपने बात की, तो मतलब आपकी एज अभी बहुत छोटी है, रिटायरमेंट कहाँ से आ गई, और अभी तो आपने बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने बता दिया, आपने ये बताया कि आप बिज़नेस कम्युनिटी से हैं, ऑब्वियसली आप मेमन हैं तो बिज़नेस कम्युनिटी से ही होंगी, लेकिन बिज़नेस वुमेन बनना पहले, फिर उसके बाद अब पॉलिटिक्स में आना, तो क्या कोई रिटेलिएशंस फेस की या फैमिली ने डायरेक्ट अलाउ कर दिया कि जाएं बेटा आप पॉलिटिक्स में जा सकती हैं? आई डोंट थिंक सो फैमिली कभी अलाउ करती भी है इन चीज़ों की, बिकॉज जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक इट्स अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर अ फैमिली कि वो आपको अलाउ करे ये सब कुछ देखते हुए। लेकिन जब आप बिज़नेस करते हो या कुछ आप ऐसे कारोबार करते हो जहाँ आप ऑलरेडी एक लीडरशिप पोजीशन पे होते हो, तो आपको पता है लीडरशिप का तो सबसे पहला उसूल ये है कि पहले लीडर आगे आता है फिर फॉलो करवाता है। तो मुझे लगता है अगर मैं थोड़ी सी ब्रेवनेस दिखाऊंगी इस इशू पर तो पीछे भी कुछ लेगेसी छोड़ूंगी, कुछ पीछे के लोग, क्योंकि देखें हमारी कम्युनिटी का जो मेन है हमेशा से एक बिज़नेस कम्युनिटी है हमारी, और हम लोग सिर्फ कारोबार करना जानते हैं, और अच्छी बात है हमें, क्योंकि काम और कारोबार से ही मुल्क तरक्की करते हैं। लेकिन अब इनफ इज़ इनफ, अब जो हो रहा है हर तरफ, आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस कम्युनिटी आगे आए और अब खुद से कुछ करे। अच्छा, ये बताएं कि आपका जो सिंबल है वो क्या है? फाख्ता है मेरे ख्याल से, यानी अमन का पैगाम लेकर आप आ रही हैं। लेकिन साथ साथ आपका जो हलका है उसमें कौन कौन से एरियाज़ हैं, आप थोड़ा सा बताएं। तो मेरा हलका जो है, एक्चुअली मेरा होम टाउन जमशेद क्वार्टर्स है, मैंने बचपन वहीं से गुजारा है, तो मुझे याद है इतना खूबसूरत वर्ल्ड ग्लोब होता था, और अभी भी है, लेकिन अब पता नहीं क्यों इतना फीका लगता है। पूरा कराची फीका लगता है। जी, तो इस्लामिया कॉलेज जो है वहाँ से, वह उस एरिया में मैं पैदा हुई हूँ जमशेद क्वार्टर्स में। मेरा हलका जो है वो गार्डन ईस्ट, हिल पार्क, बहादुराबाद, शरफाबाद, हैदराबाद कॉलोनी, KMC, फिर गार्डन, ये और जेल रोड, तो काफ़ी बड़ा हलका है। अच्छा, ये बताएं आज़ाद उम्मीदवार की सोच कैसे आई? इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ मौजूद हैं, किसी को ज्वाइन नहीं किया और अकेले लड़ने निकल पड़ी हैं, तो आज़ाद उम्मीदवार को आपको क्यों लगता है कि लोग सपोर्ट करें? अगर नहीं करें तो करना चाहिए, क्यों? आज़ाद, आई थिंक हमारी सोचें अब आज़ाद होनी चाहिए। देखें, अगर आप मुझे मेरिट पे देखेंगे ना, तो मैं जितने भी 25 कैंडिडेट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के NA 238 के, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ अगर आप मुझे मेरिट पे देखेंगे। पार्टी में अगर आप मुझे देखेंगे कि मैंने पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं की, फिर वही इशू है ना, अगर आप पार्टी ज्वाइन करें तो फिर आप क्या कुछ डिफरेंट कर सकेंगे।
تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو پبلک کو سب سے زیادہ ہم دیکھیں ریولیوشن کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 5 سال ریولیوشن کرتے ہیں, جس دن ریولیوشن کرنے کا ٹائم آتا ہے اس دن ریولیوشن نہیں کرتے. ایکچوئل ریولیوشن تو ووٹنگ کے ٹائم پہ آئے گا نا. آپ ووٹنگ کے ٹائم پہ ریولیوشن لا کے چینج کی باتیں کریں نا, پھر 4 سال کام کریں, خود اپنا کام کریں, اور جن کو ووٹ دیا ہے ان کو اپنا کام کرنے دیں. ایکچولی ایسا ہی ہے نا کہ اگر آپ پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں تو پارٹی کا ایجنڈا آپ کو فالو کرنا ہے, نارمس فالو کرنا ہے, لیکن آپ آزاد ہیں تو آپ کی اپنی ایک سوچ آپ رکھ سکتے ہیں اور اسی پہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ مجھے بتائیں, آپ نے ابھی ذکر کیا بزنس کمیونٹی کو آگے آنا ہوگا, تو بزنس کمیونٹی کی آپ پچھلے دنوں سے کوئی ایسی ڈفیکلٹیز دیکھ رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمیں پالیٹکس میں جانا چاہیے؟ نہیں, بزنس کمیونٹی کبھی اس طرح سوچتی نہیں نا. بزنس کمیونٹی کی پرائیورٹی ہوتی ہے بزنس کرنا, جیسے میری ہمیشہ سے پرائیورٹی تھی کہ ہم بزنس کریں, کاروبار کریں. لیکن جب ایسے حالات ہو جائیں کہ بزنس چلے ہی نہ اور کاروبار آپ کے آگے بڑھیں ہی نہ, تو پھر بزنس کمیونٹی جو پرابلمس دیکھ رہی ہے وہ شاید ایک عام پبلک نہیں دیکھتی نا, کیونکہ عام پبلک تو بیسک ضروریات کے پیچھے بالکل اتنی فرسٹریٹڈ ہے کہ ان کو موقع بھی نہیں ملتا کہ وہ بڑے ایشوز پہ یا لیجسلیشن پہ یا پالیسی پہ کوئی بھی ایسی بات کر سکے. دیکھیں, ہمارے جیسے اگر بزنس لوگ آئیں گے تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں جس پہ ہم ووٹ خرید لیتے ہیں یا ہم کو بیوقوف بنا کے, پانی پہ, گیس پہ, بجلی پہ, اس پہ ہم سے ووٹ خریدتے ہیں نا, یہ تو ہماری ضروریات ہیں. اس پہ آپ کیسے ووٹ دے سکتے ہیں؟ یہ تو انہیں دینا ہی دینا ہے. تو آپ کو تو یہ سوچنا ہے نا کہ اب اس سے زیادہ بزنس کمیونٹی جو سفر کر رہی ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کی پالیسیز ہیں, ایکسپورٹ پالیسیز ہیں, ایلسیاں نہیں کھل رہی, لوگوں کو اتنی پریشانیاں ہیں, امپورٹ بند ہے, ایکسپورٹ بند ہیں, فارن ایکسچینج کا یہ حال ہوا ہے, لاجسٹکس کے ایشو ہیں, ٹرانسپورٹ دیکھ لو. سب سے بڑا ایشو اس وقت میرے حلقے کا کیا ہے آپ بتاؤ؟ پارکنگ ہی نہیں ہے. آپ ریسٹورینٹس والوں کو دیکھ لو, آپ چھوٹے دکانداروں کے پاس, کسی کے پاس پارکنگ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا ایشو ہے؟ صرف ایک پارکنگ کا پرابلم سالو کر لیا جائے تو پورے حلقے میں کتنا بزنس آ سکتا ہے. ایکچولی بہت سارے ایریاز کو ہم اسی لیے وزٹ نہیں کرتے کہ یہاں پارکنگ نہیں ہوگی, میں کیسے پہنچوں, کیسے. ہم چھوٹے جو ایشوز ہیں اور وہی اتنا فرسٹریٹ کرتے ہیں کہ پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے, جھگڑے, کیونکہ ہماری عوام کو ذہنی سکون نہیں مل رہا. بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں ہے, آپ کے پاس بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بلز دینے کے باوجود نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو ڈویژن ہے وہ پراپر نہیں ہے. تو کون ایسا ہمارے پاس رہنما آئے گا جو پراپر طریقے سے فائٹ کرے اپنے حلقے کے لیے, کس طرح سے کام ہو؟ تو یہ بہت سارے لوگوں کو پہلے چانس دے کر دے دیا ہے. اب آزاد امیدوار اگر آتے ہیں یا کوئی نئے لوگ آتے ہیں تبھی شاید کوئی چینج ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اسپیشلی یوتھ آپ کی طرح. میں آپ کو ریٹائرڈ نہیں تسلیم کروں گی. تو وومن امپاورمنٹ آپ کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ بزنس کر رہی ہیں, پھر آپ پالیٹکس میں آ گئیں, میمن فیملی, تو کیسا وومن امپاورمنٹ کو تو بالکل 4 چاند لگا دیا. میں تو وومن امپاورمنٹ میرا بلیو ہی نہیں ہے. آئی مین ناٹ ان دیٹ وے. میں سوچتی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو سیگریگیٹڈ دماغی طور پر کر لیتے ہیں. جی, تو ایسا نہیں ہے, یہ ایک متھ بھی ہے. جب ہم باہر جاتے ہیں, اسپیشلی مجھے تو اللہ نے بہت شکر ہے عزت دی, فیملی والوں نے بھی بہت عزت دی, بہت ہی مجھے انکریج کیا ہے. اور ابھی بھی سب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ پالیٹکس میں آئیں گی, آپ کو ہراس کیا جائے گا, آپ کو یہ ہوگا, آپ کو وہ ہوگا. میں ابھی گراؤنڈ پہ گئی ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت اللہ دیکھتی ہوں, لوگوں کو بہت عزت دیتے ہیں, بہت انکریجمنٹ دیتے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی ابھی یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل جو بیک گراؤنڈ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ یا ایک سوچ پہلے سے ڈیولپ ہو گئی ہے, اس سوچ کو چینج کرنے کے لیے ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن اس سے زیادہ اچھا موقع نہیں ملے گا. اس الیکشن میں اگر آزاد امیدواروں کو جو موقع ملا ہے اور اللہ نے دے دیا ہے, یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے جو اللہ نے موقع دیا ہے. ابھی کے جو آزاد, اگر ہم تھوڑی سی ریسرچ کر کے کسی کو بھی ووٹ دیں, میں یہ نہیں کہہ رہی مجھے ووٹ دیں, لیکن آپ پلیز کینڈیڈیٹ کے کچھ ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں, اپنے حلقے کے کینڈیڈیٹ کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں, اور جو آپ کو لگتا ہے بیسٹ ہے اس کو آپ دیں. میں نہیں کہہ رہی آپ مجھے ووٹ دیں, لیکن میں یہ ضرور کلیم کر رہی ہوں کہ میں سب سے زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوں. عام لفظوں میں کہیں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ بریانی یا شربت کے گلاس اور بریانی کی پلیٹ پہ بکنے کی جگہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنا 5 سال کے لیے فیوچر کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, اس کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے, اس نے کوئی کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے میرے حلقے میں 9 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. 9 لاکھ لوگ ہیں جس میں صرف 5 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, اور 5 لاکھ میں صرف 1.5 لاکھ ووٹ دینے جاتا ہے. یعنی 10 لاکھ کا 15% جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے. اب اس کا قصور کس کا ہے؟
ہمارا اپنا قصور ہے نا. جی بالکل. انفرادی طور پہ اگر ہم یہ ایفرٹ نہیں کریں گے کہ ہم جا کے ووٹ دینے جائیں, پہلے تو فرسٹ آف آل چیک کریں کہ ہمارا رجسٹرڈ ووٹ ہے, اور پھر ہم 2 گھنٹے کی تھوڑی سی محنت کر کے, تھوڑی سی تکلیف کر کے ووٹ دینے جائیں. پھر وہاں پر اپنا ریولیوشن, جو اتنے دل میں وہ غصہ ہے یا جو بھی انقلاب آپ کہتے ہیں, وہ انقلاب اس دن لے کر آئیں. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کی جنگ میں تو آپ کو ہزاروں کمنٹ, لاکھوں کمنٹ دکھتے ہیں, ملین بلینس میں لائکس اور شیئرس چل رہے ہوتے ہیں, لیکن عوام گراؤنڈ پہ نہیں آتی. لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا اچھا پلیٹ فارم ہے, لیکن وہ جنگ کی صحیح جگہ نہیں ہے. آپ کو میدان میں آنا پڑے گا, نہیں تو آپ کا فیصلہ, وہ 1.5 لاکھ لوگ جاہل بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی ایک پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے جو آواز ہے وہ کیسے پہنچے گی؟ کیسے آپ کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہے, کوئی بھی ہو, آپ ہوں, جو بھی اچھا بندہ ہے, اگر میدان میں آیا ہے اس کو ووٹ کریں, سپورٹ کریں, آپ کے مسئلوں کا حل شروع ہوگا. آپ اگر ابھی بھی پوچھیں نا جا کے روڈ پہ, لوگ اتنے کنفیوزڈ ہیں, یعنی لوگوں کے پاس اتنا بھی شعور نہیں ہے, کہ کنفیوزڈ ہیں ابھی تک کہ کس کو ووٹ دیں, کیونکہ سب کو تو ٹرائی کر چکے ہیں. تو میری صرف یہی ریکویسٹ ہے, مطلب آپ کے پلیٹ فارم سے, اپنی کمیونٹی سے اسپیشلی, کہ اپنے آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی طاقت ہے, اللہ نے ہم کو کتنی بڑی ووٹ کی طاقت دی ہے. جو 10 لاکھ لوگ گھروں میں بیٹھیں گے اس حلقے میں, وہ پھر کیسے کمپلین کر سکتے ہیں جب اپنا ووٹ نہیں دیں گے؟ تو جا کے پلیز اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال کے ووٹ دینا بہت ضروری ہے, آئی بلیو. اور ابھی جو کیوس چل رہا ہے, اور آپ امن تو ہے ہی نہیں نا, امن کی فاختہ تو میں ہوں, مگر امن کا پیغام تو لائے کر آئی ہوں. اچھا میں یہ بھی کہتی ہوں کہ امن ایک مسکراہٹ سے بھی شروع ہو سکتا ہے. تو جب مسکراہٹ کی میں بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں امن کیسے مسکراہٹ سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں مسکراہٹ کیسے آتی ہے؟ خوشحالی سے. اور خوشحالی کیسے آتی ہے؟ اچھی معیار زندگی سے, اور بہتر معیار زندگی صرف کام کرنے سے آتا ہے. جی. تو بہتر معیار زندگی جب آئے گا جب ہم اپنا کام کریں گے. تو ووٹ دینا بھی آج ہمارا ایک کام ہے, پہلے ہم وہ کریں, پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جس کو ووٹ دیا ہے وہ ہمارے لیے کام کرے. اچھا, آپ انشاءاللہ اگر سلیکٹ ہو جاتی ہیں, الیکٹ ہو جاتی ہیں, پہنچ جاتی ہیں, تو پھر سب سے پہلا کام کیا آپ کی سوچ میں ہے کہ میں نے جاتے ساتھ پہلے اس کام کو ضرور انیشیٹ کرنا ہے؟ آئی تھنک میں سمجھتی ہوں بیک بون جو ہوتی ہے نا, وہ چھوٹے دکاندار, تجارت دار, بزنس کمیونٹی, یہ بہت بڑی بیک بون ہوتی ہے کسی بھی سٹی کی. اور ہماری میٹروپولیٹن سٹی ہے کراچی, اور اسپیشلی اگر آپ ہمارا حلقہ دیکھیں گے تو ہمارے حلقے میں بہت بڑی بزنس کمیونٹی, بہت چھوٹے بڑے دکاندار ہیں. تو ان کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایک پارکنگ کا ایشو بہت بڑا پرابلم سالو کر سکتا ہے. تو ایک پارکنگ کے ایشو سے لے کر انفراسٹرکچر, بیسک تو نیسیسٹیز ہیں, وہ تو کرنی ہی کرنی ہے, لیکن اس کے علاوہ لیجسلیشن, پالیسی, آپ دیکھیں اتنے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں میرے حلقے میں, اور بہت سارے کال سینٹرز ہیں جن کو ایک بہت بڑا ایشو ہے سیکیورٹی کا رات کو, کیونکہ یہ کال سینٹرز سارے اوور نائٹ چلتے ہیں. تو ان کال سینٹرز کی جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کو سیکیورٹی دے دی جائے, کیونکہ بچے بچیاں روز رات کو جاتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جب ہم سکون کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ سکون سے کام کر سکیں. جب لوگ سکون سے کام کر سکیں گے تو لوگوں کے گھروں میں یہ مسئلے خود حل ہو جائیں گے. آپ نے سیکیورٹی کی بات کی, تو سیکیورٹی تو جن اداروں کی ذمہ داری ہے وہ تو کوئی اور فرائض انجام دے رہے ہیں. وہ سیکیورٹی پہ اگر معمول ہو جائیں ٹھیک طریقے سے تو کراچی کی عوام, پورے ملک کی عوام ویسے ہی امن کی ایک پیغام لے کر آگے بڑھ جائے گی. تو ایک ایڈمنسٹریٹر کے پاس جب اتھارٹی ہوتی ہے, ایک این اے کی پوزیشن چھوٹی نہیں ہوتی. ایک ایڈمنسٹریٹر ہے, اس کے اندر 3 PS کے حلقے آتے ہیں. تو ایک ایڈمنسٹریٹر کا کام صرف بیسک انفراسٹرکچر دینا نہیں ہے, وہ تو اس کو میک شیور کرنا ہے کہ اس کی جو پوری ٹیم ہے وہ ایگزیکیوٹ کر رہی ہے کہ نہیں. ایڈمنسٹریٹر بڑے لیول تک جا کے یہ سارے ایشوز اٹھاتا ہے نا, جو بھی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. کیونکہ سیکیورٹی کے ایشو اس وقت ایسے چل رہے ہیں کہ آپ دیکھیں, اگر ایک لڑکا یا لڑکی اپنی سیلری لے کر جا رہے ہیں منتھلی, اور وہ اگر وہ گن پوائنٹ پہ چھن جاتی ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہر ایک کونے پہ ہر رات کو 100 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, FIR نہیں ہوتی. میں خود پیشے سے لائر ہوں, تو ریزن یہ ہے کہ آپ FIR کروانے جہاں جائیں گے وہاں آپ کو اتنا تنگ کیا جائے گا کہ آپ کہتے ہیں چھوڑ دو مجھے, شاید میں وکٹم نہیں ہوں, میں نے ہی کوئی گناہ کیا ہے. تو لوگ FIR درج نہیں کرواتے, اپنی چیزیں ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں, اور ایک بہت بڑا اثاثہ جا رہا ہے. لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی سیلریز چلی جاتی ہیں, گھر چلتا ہے اس سے. سیکیورٹی ایشوز پہ آپ کچھ بات کریں اور بتائیں کہ آپ کس اسٹریٹجی کے ساتھ کام کریں گے. دیکھا اب آپ کو کتنا ایک سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے کتنے بچے بچیاں ہیں جو ڈر رہے ہوں گے, جو کال سینٹرز میں رات کو کام, آپ کو پتہ ہے کال سینٹر سارے امریکن ٹائمنگز پہ اور UK ٹائمنگز پہ چلتے ہیں, اور یہ سیکیورٹی ایشوز اس ٹائمنگز میں کوئی بھی پیرنٹس الاؤ نہیں کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ایشوز ہیں یہ بڑے میجر ایشوز ہیں جو ہم نہیں اٹھاتے.
ہم بات کر رہے ہیں ضروریات کی, ہم بات کرتے ہیں پانی کی, ہم بات کرتے ہیں گیس کی, ہم بات کرتے ہیں روڈوں کی. یہ تو ان کو دینا ہی پڑے گا. یہ تو ایسی باتیں ہیں جو آپ کو مانگتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے, اور ان کو یہ بول کے ووٹ دیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. ہماری بات ہے سیکیورٹی کی, ہم بات کریں کہ ٹھیک ہے لیجسلیشنز کی, پالیسیز کی, ایکسپورٹ پالیسی. آپ دیکھیں کتنی بڑی آٹو ریٹیل انڈسٹری ہے میرے حلقے میں اسپیشلی, اتنی بڑی آٹو ریٹیل انڈسٹری ہے. آپ ہر آٹو والے کے پاس جائیں, ہر کسی کی یہی پرابلم ہے, یا تو ان کے سارے گاڑیاں اسٹک ہیں پورٹ پہ, یا ان کو ڈیمیجز لگ رہے ہیں. بڑے ایشوز ہیں ان کے ڈیمیجز. میں آپ کو بینگ اے لائر ایک بات بتا دوں کہ پالیسی ساری بنی ہوئی ہے, لاز سارے بنے ہوئے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے. تو ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے نا امپلیمنٹیشن زیرو ہے ہمارے پاس. بینگ اے لائر میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے, لوگ بات کرتے ہیں ہم آئیں گے پالیسی بنائیں گے یا لا پاس کروائیں گے. کسی لا کی ضرورت نہیں ہے. جو پاس ہوئے ہوئے ہیں, جو چیزیں ہوئی ہوئی ہیں, ان کو میں یہی کہہ رہی ہوں نا, لا ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے ایگزیکیوشن. جی, ایگزیکیوشن کون کر سکتا ہے؟ جس نے کام کیے ہوئے ہوں. کام نہیں کیے ہوئے ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے کام, بریانی نہیں آپ کو بانٹ کر میں چلی جاؤں. جو آپ مجھے پوچھ رہی تھی بزنس کمیونٹی, تو اب میرا زیادہ فوکس کون ہوگا؟ آئی تھنک بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بہت اپنے, اگر ایک اچھا بزنس چل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی کمیونٹی, اپنے حلقوں, اپنے آس پاس کے لوگوں کو آلریڈی ایک اچھا بزنس مین سنبھال لیتا ہے. جی بالکل, کیونکہ وہ امپلائمنٹ شروع ہوگی, لوگوں کو امپلائی بنانا شروع. ابھی تو لوگ نکال رہے ہیں, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, امپلائیز کو نکالا جا رہا ہے. مطلب جو حالات ہوئے ہیں انڈسٹریز کے, ہمارے پاس بڑا بڑا بزنس مین آ کے رو رہا ہے. ویٹ کر رہے ہیں لوگ کہ الیکشن ہو جائیں تو شاید پراپرٹی کا پرائز بڑھ جائے گا, ڈالر کا پرائز گر جائے گا. تو یہ سارے, اور اس میں اعتماد کی فضا قائم نہیں ہو سکتی. بہت ساری یوتھ, ہمارا جو اثاثہ ہے وہ دوسرے ممالک جا رہے ہیں, کیونکہ یہاں نہ ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ وہ ہیں, نہ تعلیم, ہاسپٹلز ویسے ہیں. تو آپ کس طرح سے یہ بیسک نیسیسٹیز کی طرف جائیں گی؟ پہلے تو ہم لوگ اتنا کمپلین کرتے ہیں, لیکن ہم خود قصوروار ہیں ان سب چیزوں کے. اب ہم نے 4 سال کمپلین کر لی, 5 سال کمپلین کر لی. میں بار بار اس پوائنٹ پر آتی ہوں کہ ہم قصوروار ہیں, کیونکہ ہم اپنے کام کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ جی, جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں نہیں, جن کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, ہم ان کے ہاتھوں میں اپنے کام دے رہے ہیں. ہم ہر وقت لائک یو سیڈ کہ انٹرنیٹ پہ ریولیوشن لانے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں کہ امپلائمنٹ کیسے آئے گی, ہم سب جانتے ہیں نا کہ یہ ملکی استحکام سے آئے گی. جی, جب یہاں پر اسٹیبلٹی آئے گی تو یہ سب چیزیں تو آنی ہی ہے. اتنی بڑی پاپولیشن ہے ہماری پاکستان کی, ہم اپنی پاپولیشن, اپنی ایگریکلچر, اپنی جو ہماری یہاں کی نیچرل ریسورسز ہیں, اس کے بہاف پہ ہی ہم بہت کچھ جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اسٹیبلٹی, امن اور سکون چاہیے نا. اور امن اور سکون یہ جب ساری انسرٹنٹی ختم ہو جائے گی تب آئے گا. آج دیکھ لیں کتنا افسوسناک دن ہے, کتنی انسرٹنٹی ہے آج. تھینک یو. تبسم صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں اور پیغام لے کر آ رہی ہیں, امن کی فاختہ کے ساتھ آ رہی ہیں, امن کا پیغام لے کر آ رہی ہیں. اور ایک بہت بڑا میسج دیا ہے انہوں نے کہ ووٹ آپ کا ہے, ذمہ داری آپ کی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں سے نکلتے نہیں ہیں, ووٹ دیتے نہیں ہیں, تو یہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں, جو بھی آزاد امیدوار ہو یا پارٹی کے ساتھ ہو, جتنے معزز لوگ ہیں, آپ ان کو سلیکٹ نہیں کریں گے تو وہ کام نہیں کر پائیں گے. اپنے نمائندے کو الیکٹ کریں, آپ سلیکٹ کریں تاکہ کہیں اور سے سلیکشن نہ ہو پائے. بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, میں ایک بار پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گی میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے. تب تک آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے نمبرز پہ بھیجتے رہیے. اللہ حافظ.